नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और हुक्म सुन लेने के बाद इससे सरताबी ना करो, और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते तो हैं कि हमने सुन लिया मगर वो नहीं सुनते। यकीनन अल्लाह के यहाँ बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से कुछ काम नहीं लेते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ऐसे लोगों में कुछ भी भलाई देखता तो इन्हें सुनने की तौफीक बख्श देता, और अगर वो इन्हें ये तौफीक भी दे देता तो भी बेरूही के साथ पीठ फेर जाते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानो जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बख्श हो, और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल होता है और इसी के हुजूर तुम जमा किए जाओगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मुसीबत से बच जाओ जो सिर्फ़ इन्हीं लोगों के लिए मखसूस नहीं होगी जिन्होंने तुम में से जुल्म किया हो, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 30 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े से थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे और तुम्हें यह ख़तरा लगा रहता था कि लोग तुम्हें कहीं उचक कर ना ले जाएं। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जाए पनाह मुहैया की और अपनी मदद से तुम्हें मजबूत किया और खाने को पाकीज़ा चीज़ें दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इस आयत की तशरीह के लिए हम एक हदीस का मुताला करते हैं जिसमें सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान लाने का ज़िक्र है। इससे ये भी मालूम हो जाएगा कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान किन मसाइब और हौसला शिकन हालात से दो चार थे। सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी ख़ुद बयान करते हैं कि मैं ग़फ़ार कबीले का एक शख्स था। मुझे ख़बर मिली कि मक्का में एक शख्स पैदा हुआ है जो अपने आप को पैगंबर कहता है। मैंने अपने भाई उनीस से कहा कि मक्का जाकर इस शख्स से मिलो, बातचीत करो और इसका हाल मुझे आकर बताओ। और वह आपसे मिलकर वापस मेरे पास आया और कहा, वल्लाह वो एक अच्छी बात का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। इस जवाब में मेरी तसल्ली न हुई और ख़ुद मक्का चला गया। यहाँ मैं किसी को पहचानता नहीं था, ना मुझे किसी से आपका हाल पूछना मुनासिब मालूम हुआ। मैं ज़मज़म का पानी पीता रहा और मस्जिद में बैठा रहा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सामने से गुजरे और पूछा, तुम मुसाफिर मालूम होते हो? मैंने कहा, हाँ। आपने कहा, चलो मेरे घर चलो। मैं इनके साथ रवाना हुआ। ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ना मैंने उनसे कुछ पूछा। सुबह फिर मैं मस्जिद आ गया। मेरा मतलब ये था कि किसी से नबी के मुतल्लिक़ कुछ पूछूं, मगर मुझे कोई ऐसा आदमी ना मिला। दूसरे दिन सैयदना अली फिर मेरे पास से गुजर पूछा, तुझे अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो और बताओ तुम्हारा काम क्या है, यहाँ कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं इस नबी से मिलना चाहता हूँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इत्तफ़ाक़ हुआ। मैं भी अभी इस नबी से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। जहाँ मैं दाखिल हूँ तुम भी दाखिल होना। अगर कोई ख़तरे की बात हुई तो मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाऊँगा, जैसे अपना जूता साफ़ करने लगा हूँ। एक रवायत में आता है कि जैसे पेशाब करने लगा हूँ तुम वहाँ से आगे निकल जाना। इस तरह हम एक मकान में दाखिल हुए जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैंने अर्ज़ की कि आप मुझे इस्लाम सिखाइए। फिर मैं इसी वक्त मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, अपने ईमान को छुपाए रखो और अपने वतन वापस लौट जाओ। जब तुम्हें हमारे गलबे की खबर पहुँचे तो चले आना। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मैं इस्लाम का कलमा काफ़िरों के सामने बयानक दहल पुकारूँगा। फिर भी मैं मस्जिद में आया और पुकारा, कुरैशियों, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही वो कहने लगे, उठो इस बेदीन की खबर लो। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे देख लिया और आकर मुझ पर झुक गए और कहा, तुम्हारी खराबी, तुम एक ग़फ़ारी को मारे हो जबकि तुम्हारा तिजारती रास्ता इसी कौम से गुज़रता है। ये सुनकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और ये बुखारी की रवायत है। यानी मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों पर ऐसा भी वक्त आया था कि जबकि इस्लाम को ज़ाहिर करना भी जो है वो जुल्म समझा जाता था और जान जोखों में डालने वाला काम था। मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर तक मुसलमानों पर कफ़ार की सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थीं।
بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہاں آ کر مسلمان قریشی مکہ کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ مدینہ میں تم لوگوں کو آزاد سلطنت عطا فرمائی، فتح بدر سے تمہاری پوزیشن خاصی مضبوط کر دی گئی اور اموال غنائم سے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا گیا۔ اب تم دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو، اور عمل سے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہا جائے۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، دیدہ دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد وہ تمام عہد و پیمان، وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے انسان کا عہد، جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ عہد بھی جو انسان ذاتی طور پر اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نذریں، منتیں وغیرہ، دعائیں وغیرہ۔ اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ سے بیعت کی ہے، اس میں فرار کی راہیں سوجنے لگے، اور لوگوں سے معاہدہ دین کے بھی ہو سکتے ہیں، صلح جنگ کے سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں، نکاح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب معاملات امانتوں میں آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر واقعے سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی حال میں خیانت نہ کرے۔ بالخصوص جس بات پر اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہر قسم کی جنگی تدابیر اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہیں، اور ایسے اقدامات سے متعلق کافروں کو اشارتاً بھی اطلاع نہیں دینی چاہیے، یعنی جنگی راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات فتح شکست میں بھی بدلی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش ایسی پرخطر ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ کیونکہ بعض اوقات مال اور اولاد دونوں کے فتنے ایک فتنہ مشترک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض مسلمانوں نے محض مال اور اولاد کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان میں ہجرت کرنے کی استطاعت موجود تھی۔ ان پر جائیداد اور اولاد کی محبت غالب آ گئی، اور انہوں نے کافروں میں ہی رہنا اور ان کی ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت وعید فرمائی ہے۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آیا کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت دیتے ہیں، دین کی راہ پر چلاتے ہیں، یا محض انہیں دنیا کمانے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں؟ یہ انسان کی زندگی کے ایسے نازک موڑ ہوتے ہیں جس سے اچھے یا برے نتائج خود اس دنیا میں بھی بھگتنے پڑتے ہیں، اور آخرت میں تو ان پر سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا مرحلہ، ان کی شادی کے سلسلے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی اسی لیے ان کو آزمائش کہا ہے۔ اولاد کا فتنہ اور یہ مال کا فتنہ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے گزر کر ایک مومن جو ہے وہ سچا مومن اور اپنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ یقیناً تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یعنی اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ کوئی تم سے ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تمہارے اندر ایسا نور بصیرت یا قوت تمیز پیدا کر دے گا جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ہر موڑ میں تم اس بات کو کنسیڈر کرو گے کہ فلاں کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے، فلاں اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 3 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک تو ان میں حق اور باطل کی تمیز پیدا کرنے کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے ان کی برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرے ان کے اکثر و بیشتر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تقویٰ کے یہ ثمرات محض تقویٰ کی بنا پر نہیں بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامحدود فضل کرنے والے ہیں۔
آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو کفار مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر یہ خطرہ ہمارے قابو سے نکل جائے گا، لہٰذا جیسے بھی ممکن ہو اس کا فوری طور پر حل سوچنا چاہیے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں شرکائے مجلس سے تجاویز طلب کی۔ کسی نے کہا کہ اسے زنجیر کر کے قید کر دو۔ شیطان خود بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا، انسانی صورت میں حاضر ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ تجویز درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیروکار اور جانصار اتنے ہیں کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے اس کو چھڑوا لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کم از کم ہم روز کی بک بک سے تو نجات پا جائیں گے۔ شیطان نے کہا یہ تجویز بھی درست نہیں، کیونکہ اس شخص کے کلام اور بیان میں اتنا جادو ہے کہ وہ جہاں جائے گا اس کے جانصار پیدا ہو جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک نوجوان لے لیں اور یہ سب مل کر محمد پر یکباری حملہ کریں اور انہیں جان سے ختم کر دیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، لا محالہ خون بہا پر فیصلہ ہوگا جو سب قبائل مل کر حصہ داری سے کریں گے۔ یہ رائے سن کر شیطان کی آنکھیں چمک گئیں، یعنی اس نے کہا کہ ہر قبائل میں سے ایک ایک آدمی جمع کریں اور سارے ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ شیطان کا یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر اس کام کے لیے اس وقت بھی اس مجلس میں مقرر ہو گیا۔ فلاں رات سب نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور جب باہر نکلیں تو یکباری سے ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ یہاں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شیطان جو ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ ہے، لیکن ابو جہل کا دماغ شیطان سے بھی اوپر چلا ہوا ہے۔ مطلب ابو جہل جو ہے وہ شیطان کا بھی سرا ہے۔ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر یہ سب مشورے ہو رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس مجلس کی کارروائی سے مطلع کر لیا اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی۔ آپ کڑکتی دوپہر میں جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، چھپتے چھپاتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں بتلایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس موقع کے انتظار میں بیٹھے تھے، چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اسی رات قاتلوں کے گروہ نے آپ کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور بروقت اپنی ڈیوٹی پر وہ پہنچ گئے۔ جب صبح تک آپ گھر سے نہ نکلے تو پھر وہ خود ہی اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ جا چکے ہیں تو ان کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے پلان کو چوپٹ کر دیا تھا اور ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔